प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। इसके पहले जो आप एक बात पढ़ें, दूसरा जवाब से जी रावण को जलाया जाएगा। शुक्रिया जी, आपका हुक्म है, आपका हुक्म सराहतों पर पढ़ना ज़रूरी हो गया मेरे लिए कि शाहकार हो, जैसे पहले आप लोगों ने सुना वैसे सुनिएगा। शाहकार हो तो भेष पता क्यों नहीं देते, ए राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते, और तुम कागजी रावण को हर साल जला देते हो, अरे भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाजी का जी। अब हमारे बीच एक बड़ी हमारे इलाके की, हमारे ज़िले की बड़ी मारूफ व मशहूर शख्सियत, बड़ी मोतबर शख्सियत जो दरियाबाद से तशरीफ़ लाए हुए, मैं उनसे निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, इज़्ज़त माब वाली जनाब हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद जाफ़र साहब अल हिंदी अल मदनी शेख उल हदीस जामिया इस्लामिया दरियाबाद संत कबीर नगर, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को नवाजें। इस शेर के साथ इस्तक़बाल है कि हज़ारों तोप न बम का ग़ुलाम काफ़ी है, हज़ारों तोप न बम का ग़ुलाम काफ़ी है, हज़ारों तोप न बम का ग़ुलाम काफ़ी है, रसूले पाक का ये अदना ग़ुलाम काफ़ी है। आतंकियों का मिटाने के लिए आतंकियों का नामो निशान रसूले पाक का ये अदना ग़ुलाम काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुनक़दन्ना अलल इस्लाम उर्वतन उर्वा कुल्लमा नुक़िदत उर्वतुन तशब्बसा अन्नासु बिल्लती तलीहा फ़अव्वलुहा नक़दन अल हुक्म व आखिरुहा अस्सलाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को शहरियत पसंद और समाज पसंद बनाया है। इसीलिए इंसान पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि हर इंसान अपने जैसे इंसानों के साथ आबादी में रहना पसंद करता है और इसी इंसानों की आबादी से मिलकर समाज और मुआशरा तश्कील पाता है। और जब मुआशरा बनता है तो हर एक इंसान दूसरे इंसान से वाकिफ़ होता है, उसकी उससे पहचान, मुलाकात और ताल्लुकात उस्तवार होते हैं। लेकिन समाज में रहने वाला हर फर्द एक ही सोच रखे, एक ही बात को सच माने और एक ही बात सारे लोग कहें, ऐसा नहीं होता। इंसानों की सोच अलग है, उनकी फितरत अलग है, उनका सोचने का अंदाज अलग है। इंसान की ज़हनी क़ुव्वत और इंसान के सोचने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग रखी है। तो ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में बदलाव रखा है, ये जो इंसान की फितरत में ऊंच और नीच रखा है, इसका तकादा है कि इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करके समाज को बनाया जाए और समाज को बरकरार रखा जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि समाज में रहने वाले तमाम इंसान वही सोचें जो आप सोचते हैं, समाज का हर फर्द वही कहे जो आप कहते हैं, समाज का हर फर्द वही करे जो आप करते हैं, तो जाहिर है कि ये फितरत से बगावत होगी जो इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल इंसानी मुआशरा एक चमनिस्तान की तरह से है। बाग का हुस्न ये है कि उसमें फूलों की मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, इसीलिए वो बाग कहलाता है, इसलिए उस चमनिस्तान कहलाता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस बात पर आमादा हो कि नहीं, बाग सिर्फ एक किस्म के फूल रहेंगे और दूसरे किस्म के फूलों को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे मिटा दिया जाएगा,
تو نہ وہ باغ باغ رہے گا اور نہ اس باغ کی خوبصورتی باقی رہے گی۔ یہی حال انسانی سماج کا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں جب اللہ رب العالمین نے ان کو جو وقت، موقع اور جو فرصت دیا تھا، اس میں جب وہ اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے پرعزم تھے، اس وقت دنیا کے ہر سماج میں جہاں مسلمانوں کے ماتحت لوگ مل کر رہتے تھے، وہاں آپ دیکھیں گے تو یہ جو نقشہ نظر آتا ہے بھید بھاؤ کا، اونچ نیچ کا، آپسی نفرت کا، آپسی عداوت کا، آپ کو یہ سب چیزیں دکھائی نہیں دیں گی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق، ساری دنیا ایک انسان کی اولاد سے بنائی گئی ہے۔ میرے رب نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسانوں، تم کو ہم نے ایک انسان سے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے سماج، اس میں انسانوں کے تعلق سے یہ تصور دیا ہے کہ سارے انسان، پوری انسانیت ایک انسان سے پیدا ہوئی ہے۔ وحدت انسانیت کا یہ تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ اس بات کا ضامن ہے کہ معاشرے میں جو تصوراتی اعتبار سے، تفکیراتی اعتبار سے اور انسانوں کے عمل کے اعتبار سے یہ جو اونچ نیچ پائی جاتی ہے، یہ جو غیریت کا تصور پایا جاتا ہے، اس کو مٹایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو پوری دنیا کو، ساری دنیا انسانیت کو جو پیغام دیا تھا، اس میں اس بات کا اعلان کیا تھا الا ان اباکم واحد وانہ قد خلق من طین۔ سن لو اے دنیا کے انسانوں، تمہارے باپ ایک ہیں اور تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ ہے انسانیت کی حقیقت۔ پوری دنیا انسانیت کو وجود اللہ رب العالمین نے مٹی سے دیا۔ مٹی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھے۔ جب پوری دنیا انسانیت ایک باپ کی اولاد ہے تو اولادوں کے درمیان باہمی نفرت کیا معنی رکھتا ہے؟ بھائیوں کے درمیان باہمی ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس لیے اس بات کو اسلام کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کے بعد سمجھنا چاہیے کہ یہ جو افواہوں کا بازار ہے، یہ جو میڈیا کے ذریعہ غلط خبریں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نشر کی جاتی ہیں، جو برادران وطن کے ذہنوں میں نفرت اور تعصب کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اسلام نے دہشت کی تعلیم دیا ہے، مسلمانوں کو اسلام نے آپس میں خوریزی کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو پڑوسیوں سے نفرت کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے دین والوں کو دنیا سے مٹا دینے کا حکم دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم کیا تھا، اس میں سب سے پہلے جو دستور اور معاہدہ مرتب کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں دوسری قوموں کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا تھا، ان کو معاشرتی حق دیا گیا تھا، ان کے ساتھ وفاق مدینہ کا باقاعدہ ایک دستور مرتب کیا گیا تھا۔ تو آخر دوسروں کو وہاں رہنے کی، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترتیب اور تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دوری دنیا کے انسان ایک آدمی کی نسل سے، ایک باپ کی اولاد سے اللہ رب العالمین نے برپا کیا ہے۔ اس لیے انسانیت کی اس وحدت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے دنیا میں رہنے والے کسی بھی دھرم سے متعلق ہوں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو گویا کہ سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، اور بھائیوں کا آپس میں اس طرح سے عناد، دشمنی، ٹکراؤ اور ایک دوسرے کو گوارا نہ کرنے کی صورت، یہ چیزیں مناسب نہیں، ایسی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ انسانوں کو اس بارے میں سمجھنا چاہیے، اور یہ بات خصوصیت کے ساتھ نوٹ کی جانی چاہیے
کہ عام طور سے انسان جب تک اپنی فطرت پر باقی رہتا ہے، عام طور سے انسان جب تک اپنے نیچر پر قائم رہتا ہے، تب تک وہ کسی سے دشمنی نہیں کرتا، تب تک وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ نفرت کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے عوام کے ذہنوں میں زہر گھول کر ان کو نفرت پر آمادہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان فطرت کے اعتبار سے نفرت پسند نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں آپ ہندوستان کے کونے کونے میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں، سماجی اعتبار سے یکجہتی اور یگانگت کا جو مظاہرہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک اور پریشانی میں آپ شامل حال دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان طبعی اعتبار سے نفرت لے کر کے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نفرتیں کچھ لوگ اپنے مطلب کے لیے سماج میں برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے ہم انسانوں کو، معاشرے کے انسانوں کو اس بات پر قدغن لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کی تہ میں جا کر اس کی کھوج لگا کر اسے نکارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آخر ایک ساتھ رہتے ہیں، دیوار صرف فاصلہ ہے، گھر متصل ہے، سب کچھ ساتھ میں، رہنا کھانا پینا سونا سب ساتھ میں، لیکن ایک خاص وقت میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک خاص وقت میں آپسی عناد اور دشمنی پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بات کو سوچنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس بات کی تہ میں جا کر اس کی حقیقت کا ادراک کرنا چاہیں تو پہلے نمبر پر غلطی ہماری ہے۔ ہم مسلم سماج کے انسانوں نے پہلے نمبر پر غلطی کیا ہے، جس کا خمیازہ آج ہم بھگتنا چاہ رہے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو ڈیوٹی دیا ہے وہ اعلان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم سب سے بہتر امت بنا کر اس دنیا میں برپا کیے گئے تھے، اس دنیا میں سب سے بہتر امت بنا کر اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا تھا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرتے، ان کو سمجھاتے، ان سے رابطہ رکھتے، اور پھر ان کو اللہ کے دین کی حقیقت بتاتے، اور پھر اس کے بعد آپسی تال میل سے، باہمی سمجھوتے سے، باہمی میل ملاپ سے یہ دشمنیاں، یہ دوریاں ختم ہوتی۔ یہ بات پہلے نمبر پر ہم نے کمی کیا، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر، اور اس کی سزا آج جب ہمیں ملنے لگی ہے تو آج ہم چیخ رہے ہیں، آج ہم ہنگامہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے سچے دل کے ساتھ، اور یاد رکھنا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی میں بسند صحیح ثابت ہے، مختلج عرق ولا عین الا بذنب وما يعفو اللہ عنہ اکثر۔ کہا جب بھی کوئی آنکھ اور کوئی رگ پھڑکتی ہے، جب بھی کوئی رگ فرفڑاتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی معصیت کی وجہ سے انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سی گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے۔ تو اگر آج ہمارے ساتھ پریشانی کا معاملہ ہے، اگر آج ہم مفلسی اور ذلت سے دوچار کیے جا رہے ہیں، اگر آج ہمیں دیش نکالا دینے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، آج اگر ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں، تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کمی کہاں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں اپنا چہیتا بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، آج ہم اس سزا کے مستحق کیوں قرار پا رہے ہیں؟ اس کا بھی ایک بار جائزہ لینا چاہیے ہمیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ دشمنوں نے سازشیں کر دیا، انہوں نے سازشیں کیا، انہوں نے ہمارے خلاف چالیں چلی، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے اپنے اندر جھانک کر کہ ہم نے کیا کیا، ہمارا اپنا کردار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جو مصیبت ہم انسانوں کو لاحق ہوتی ہے، جو دشواریاں ہم انسانوں پر مسلط کی جاتی ہیں، وہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور یاد رہنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔
جب تم دین، یہ پوری حدیث کا لمبا ترجمہ ہوگا، جب تم دین کے احکام سے بیزار ہو جاؤ گے، دین سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے اور دنیا میں مست و مگن ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کا کوڑا برسا دے گا اور اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے، جب تک تم دین کی طرف پلٹ نہیں جاتے تب تک اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت دور نہیں کرے گا۔ گویا کہ اللہ کے نظام کائنات کے اعتبار سے، اس کائنات کا جو نظام اور قانون اللہ نے مرتب کیا ہے اس کے اعتبار سے ہم مسلمان جب تباہی کے شکار ہوتے ہیں تو اس کو ٹالنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کو ختم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب اس کے دین کی طرف پلٹیں گے، اس کی شریعت کی طرف واپس ہوں گے، اپنی نماز صحیح کریں گے، اپنے روزے صحیح کریں گے، اپنے عقائد صحیح کریں گے، اپنی ایمانیات صحیح کریں گے، اپنے اخلاق صحیح کریں گے، اپنے معاملات صحیح کریں گے، اور اسی میں یہ بات آئے گی کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہوتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے والے دوسرے ساتھیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا جو نیچرل اور شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور جب ہم اس کو برتنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ہمیں عزت سے دوچار کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو معاشرتی ابتری اور یہ جو سماجی پریشانیاں ہمارے ساتھ لاحق ہیں، ادھر کچھ برسوں سے جس طرح سے ایک مسلم قوم کو خصوصیت کے ساتھ دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے حقوق پر زبردستی ڈاکہ ڈال کر ان کو بے دست و پا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے میرے دوستو کہ یہ جو لوگ کرنے والے ہیں اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، ہم لوگ کتنے شریک ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی طور پر اس میں شریک نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کسی طور پر ہمارے اپنے لوگوں کی اس میں کوئی بھی شرکت نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر کرنے والے ایسا کر رہے ہیں تو ان کی ہمنوائی کرنے والے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنے قوم کے لوگ ان کے دست و بازو بن کر، ان کے نام کی دہائی دے کر ان غیر شرعی اور غیر عقلی قوانین کو سند جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے دین پر قائم ہوتے تو ظاہر ہے قوم کے ساتھ غداری کرنے والے یہ لوگ یہ حرکت نہیں کرتے، اس جرم کے کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بات یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات کا تقاضا ہے، ملک کے اور بالخصوص یو پی کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ باہمی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے، آپس میں ڈائیلاگ کرنے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ اور جب تک آپ یہ دوسرے سے بات کرنے کا سلسلہ نہیں شروع کریں گے تب تک آپ کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوگی، تب تک آپ کی سچائی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی، آپ کے دین کی سادگی کے بارے میں، آپ کے شریعت کے کمال کے بارے میں، آپ کے دین کی ساری انسانیت کا خیر خواہ ہونے کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب تک معلوم نہیں ہوگا تب تک وہ آپ کی ہمنوائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ میڈیا، ذرائع ابلاغ اور دنیا کے تمام میڈیا مشن میں آپ کی شبیہ کو، آپ کی شکل کو خراب کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر جو ناجائز اور ظالمانہ حادثات ہوتے ہیں، بم بلاسٹ کے، خودکشی کے، استشہادی کارناموں کے اور جہاد کے نام پر جو گنڈا گردی کی جاتی ہے، ان واقعات کو لے کر مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مسلمان چلاتا ہے کہ نہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہم لوگ اس کے مجرم نہیں ہیں، لیکن میڈیا ہے کہ وہ اپنی راگ الاپتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسانیت کش واقعہ ہوتا ہے، انسانیت سوز کوئی حادثہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی دہشت گردانہ حرکت کی جاتی ہے تو میڈیا کی انگلیاں پہلے مسلمانوں کی طرف اٹھتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہے، ان کا ایک سوچا سمجھا ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ بات دنیا کو باور کرانے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت اس کو جائز نہیں کہتی، ہمارے دین میں ان غلط حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا انسان یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق طور پر قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔
من قتل نفسا بغیر حق اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک کو ناجائز طریقے سے قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو اس لیے معصوموں کی، بے جانوں کی، بے گناہوں کی اور معمون لوگوں کی جان لینا کسی بھی صورت میں ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جانی دشمن جو دوسری جگہوں پر آپ کی جان لینے کے در پہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ معمون ہو کر کے آپ کی طرف سے امان پا کر کے آپ کے پڑوس میں، آپ کی مجلس میں اور آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس کو زحمت دینا، اس کو تکلیف دینا، اس کی طرف غلط اشارے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ اس کی جان کو حلال سمجھ لیں۔ وہ ایک معصوم اور حرام جان ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، دنیا میں اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے اس سے دنیا کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ جہاد کا مطلب دہشت گردی نہیں ہوتا میرے دوستو، جہاد کا مطلب معصوموں کا قتل نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب بے گناہوں کی جان لینا نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب اموال و املاک کی بربادی نہیں ہوتا۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مظلوموں، بے سہارا لوگوں اور دنیا میں جن کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہو ان کی ہمنوائی کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے لڑائی کرتا ہے وہ حقیقت میں مجاہد ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جہاد اسلام کا ایک مقدس قانون اس لیے نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو، بے گناہوں کو، معصوموں کو بغیر کسی سبب کے ان کی جان لی جائے، ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ جہاد کا مطلب ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے، دنیا میں بدامنی پھیلانے والوں کی حرکتوں پر قدغن لگانے کی کوشش کی جائے، دنیا میں جو لوگ معصوموں کو درپے آزار ہیں ان کو اس حرکت سے روکنے کی کوشش کی جائے، دنیا میں جو لوگ فساد اور بدانسانیت کے فروغ کی کوشش کرتے ہیں ان کی حرکتوں کو قدغن لگانے کی کوشش کرنا یہ اسلام کا فریضہ جہاد ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد صرف لڑائی کر کے نہیں ہوتا۔ اگر جہاد تلوار سے ہوتا تو اسلامی تاریخ میں مدینہ منورہ کا میثاق موجود نہیں ہوتا۔ اگر جہاد صرف تلوار سے ہوتا تو صلح حدیبیہ کا منظر انسانی تاریخ کبھی نہیں دیکھتی۔ اگر جہاد تلوار سے ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کے لیے کبھی یہ نہیں کہتے جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی ملامت اور کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ اور کب اعلان کیا تھا؟ کب اعلان کیا تھا؟ اس وقت جب آپ پوری دنیا پر غالب آ گئے تھے۔ مکہ جو جزیرہ عرب کا مرکز تھا اس پر اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح عطا کیا تھا۔ گویا کہ اقتدار کی کنجیاں اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اگر چاہتے تو ایک ایک کر کے سب سے بدلہ لے سکتے تھے، اگر چاہتے تو ایک ایک کر کے چن چن کر سب کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے تھے، مگر میرے نبی نے کہا نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بات پرس نہیں کی جائے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جہاد کا مطلب تلوار سے لڑائی کرنا، معصوموں کی جان لینا، بے گناہوں کو قتل کرنا، مال اور جائیداد کو تباہ کرنا یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو فساد ہے جو اسلامی شریعت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہے انسان کی وہ کوشش جو بے سہاروں کا سہارا بنے، انسان کی وہ کوشش جو ہم بے نواؤں کی آواز بنے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو امن و امان سے آراستہ کرنے کی کوشش، یہ اسلام کا مقدس جہاد ہے۔ یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں کی کفالت، مظلوموں اور محتاجوں اور فقیروں کی مدد یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سی دلیلیں میرے پاس شریعت میں موجود ہیں، نصوص بھرے پڑے ہیں، لیکن سر دست میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ، شفاف اور انتہائی زیادہ فطرت کے مطابق مذہب ہے۔ یہ بات دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔
آپ کو یہ بات بتانے کے لیے برادران وطن سے رابطہ کرنا پڑے گا، انہیں سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، ان سے باہمی گفتگو کرنی پڑے گی، تب دنیا کو یہ باور آئے گا کہ ہاں واقعی آپ اپنی بات میں، اپنے مذہب کو پیش کرنے میں اور اپنے اسلام کا تعارف کرانے میں سچے ہیں۔ اس لیے مسلمان میں نے دیکھا دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں دہشت گردی کی تعریف نہیں کرتا۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے علماء، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، صالح آل الشیخ سے ہو کر کے ہندوستان کے ہمارے جو کبار علماء ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دہشت گردی کی ہمت افزائی کرتا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سنی ہو، کسی بھی عالم کو میں نے نہیں دیکھا جو دہشت گردی کی تعریف کرتا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ پھر بھی کیوں مسلمانوں کو متہم کیا جاتا ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے کہ جتنے دہشت گرد ہیں سب مسلمان ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے، لیکن جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہ سب مسلمان ہی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ اس میں چند پرسنٹ، 2-4% کہہ لیجئے خود غرضی کا اور مطلب پرستی کا دخل ہے، البتہ 95% لوگوں کی جہالت کا دخل ہے، لوگوں کے نہ جاننے کا دخل ہے، اور میڈیا کے غلط پروپیگنڈا کا دخل ہے۔ اس لیے اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہم کو انتہائی عظیم پیمانے پر، انتہائی بڑے پیمانے پر اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہر وہ فرد جسے اللہ رب العالمین نے زبان کی، بیان کی، مال کی، دولت کی، جس بھی طرح کی اس نے طاقت دیا ہو، اس طاقت کو اس راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اسے استعمال کر کے اللہ کا سچا دین اللہ کے بندوں تک شفاف شکل میں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو حالات ہیں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ، یہ جو دو رخا رویہ اپنایا جا رہا ہے، یہ جو اونچ نیچ کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہ حالات نہ ہمیشہ تھے نہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ان حالات سے میری آخری بات یہی ہے، ان حالات سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے سبق لیتے ہوئے خود کو استقامت کے ساتھ دین پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا عزم لے کر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اور مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد جزیرہ عرب میں محصور تھی اور آدھا سے زیادہ جزیرہ عرب بددین ہو کر کے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے۔ حالات بہت ابتر تھے، اس کا نقشہ مگر آپ کے سامنے کھینچوں تو بات میری لمبی ہوگی، لیکن اس وقت مسلمان بہت پریشانی کے شکار تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب مدعیان نبوت کا سلسلہ ہوا، مسیلمہ کذاب کے بعد دوسرے لوگ نبوت کا دعویٰ لے کر کے اٹھے، تب بھی مسلم سماج میں ایک عجیب ارتعاش پیدا ہوا، ایک عجیب پریشانی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اور پھر اس کے تقریباً 600 سال کے بعد جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو اس وقت پورے عالم اسلام میں مایوسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اور اس وقت کہا جا رہا تھا کہ تاتاری دنیا میں ناقابل شکست ہیں، کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ گویا کہ عالم اسلام ذہنی طور پر، فکری طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تاتاری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اور دور کیوں جاتے ہیں، 1947 کی بات آپ دیکھیے، 1947 میں جو حالات پیش آئے، اس کے بعد مسلمانوں کی جو صورتحال تھی، ان کی جو بے بسی، عاجزی اور درمادگی تھی، اس کو بھی دیکھیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، اللہ نے اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اس لیے اسلام کے ماننے والے ہم مسلمانوں کو حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے نا امید ہو کر ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو ہدایات دیا ہیں، اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور ایمانی بصیرت کے ساتھ اور ایمانی حوصلے کے ساتھ ہم کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، حالات بدلیں گے،
وقت بدلے گا، موسم بدلے گا، اور وہ ساری چیزیں بدل جائیں گی جو آج وجہ تکلیف بنی ہوئی ہیں، جو آج پریشانی کا سبب ہیں، کل اللہ رب العالمین ان کو زائل کرے گا، اور ضرور کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ کوشش آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور حالات کے جبر سے خود کو مجبور بنا کر، حالات کے دباؤ میں آ کر خود کو مایوس بنا کر زندگی گزارنے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ باتیں سن کر کے، آپ یہ باتیں سماعت کر کے اپنے دل میں ایک عزم کریں، اپنے دل میں ایک حوصلہ کریں کہ اللہ کے دین کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے دین کو برتر کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو دوسروں تک اصل شکل میں پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ آپ کی جو پہنچ ہے، آپ کی جو استطاعت ہے، آپ کی جو قوت ہے، اس کے اعتبار سے آپ عزم کیجئے، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے اور قدم آگے بڑھائیے، اللہ رب العالمین آپ کی ہمنوائی کرے گا۔ اور اب آخر میں ان تمام لوگوں کا انتہائی زیادہ مشکور ہوں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے اس شاندار پروگرام کا انعقاد کرنے کی کسی بھی طرح کی کوشش کیا ہے، کیونکہ یہ پروگرام حالات کا تقاضا ہیں، اس طرح کی ملی ہوئی مجلسیں حالات کا تقاضا ہیں، اس لیے انہیں منعقد کرنا گویا کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر خود کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دینا ہے۔ یہ ہماری قوم کو ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اور انہیں زندگی کی گزرگاہوں میں بہتر انداز میں گزرنے کا سلیقہ سکھائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جزاکم اللہ تعالی خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی حضرت ہے صحیح ہے، جی جی کہتے حضرت مولانا محمد جعفر صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں، کئی ایک مشورے بھی دیے۔ میں حضرت کا ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے قیمتی باتوں سے ہم سب کو نوازا۔ دوستو، حقیقت میں انسانیت دم توڑ رہی ہے، نفرتوں کا بول بالا ہے۔ جب نفرت یہاں تک پہنچ جائے کہ شاید یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا، نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا، سبزیاں ہندو ہوئیں بکرا مسلمان ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں، ہمارے وطن عزیز میں نفرت کتنی پھیل رہی ہے۔ اب